इसमें जो जितना आगे बढ़ेगा उसके लिए इम्तिहान भी उतने ही हों। इसलिए इम्तिहान जो है वो ईमान वालों के लिए, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने पहले मैंने आयत पढ़ी थी, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस जुबान से आमन्ना कह दिया या जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और उनका इम्तिहान नहीं होगा? क़यामत तक इम्तिहान होगा। चुनांचे हदीस जो मैंने पढ़ी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसका आम तर्जुमा तो ये कर लिया जाता है कि वो जन्नत में दाखिल हो गए। मैं उसका तर्जुमा समझाने के लिए करता हूं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसका दाखिला जन्नत के लिए हो गए। जैसे आप कहते हैं एडमिशन, हम अपनी मदारिस के अंदर उस एडमिशन को क्या कहते हैं? दाखिला। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसका एडमिशन किसके लिए हो गया? जन्नत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के सब क्या हैं? एडमिशन वाले हैं कि बगैर एडमिशन के? और हमारे अलावा दुनिया में जितने भी लोग ईमान वालों के अलावा वो सारे के सारे क्या हैं? बे एडमिशन। इसलिए वो कुछ भी करे बगैर एडमिशन के, कितना भी आदमी पढ़े उसकी कोई वक्त, कोई तालिब इल्म चोरी छुपे इस कॉलेज में आया और मुसलसल रहा और दिन रात लगा रहा, उसके बाद उसके साथ जिन साथियों के साथ पढ़ रहा था उनको डिग्रियां मिली, वो भी डिग्री मांगने आ गया, मिलेगी? हालांकि अगर उसका इम्तिहान लिया जाए शायद वो एडमिशन वालों से भी क्या होगा? बहुत मेहनत। एडमिशन वालों ने बेचारों ने इधर उधर कभी वक्त भी जाया कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। सबसे ज्यादा इस्तेदाद वाला, अब अगर वो डिग्री मांगे मिलेगी? किसी मेडिकल कॉलेज में गया और बड़ी महारत के साथ, या खुद ने गया, मैं अक्सर समझाने के लिए अर्ज करता हूं, एक बाप के दो बेटे थे, दोनों को पढ़ाया, मगर फर्क ये कि एक का एडमिशन करवाया और दूसरे को बगैर एडमिशन के खुद घर के अंदर उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया और बेहतरीन इंतजाम किया। ऐसे असातिज़ा रखे कि बच्चे ने जिस स्कूल में पढ़ा, जिस कॉलेज में पढ़ा और जिस मेडिकल कॉलेज में, वहाँ ऐसे असातिज़ा नहीं थे जैसे असातिज़ा इसने अपने उस बच्चे को के लिए रखे जिसको उसने बगैर एडमिशन के पढ़ा। कुछ अरसा 10-25 साल गुजरने के बाद उसको डॉक्टरी की डिग्री मिल गई। अब ये इस बच्चे को लेकर जाता है कि यार इसको भी दे दो डिग्री, मिलेगी? अब वो ये दलाइल पेश करता है कि भाई तुम अपने जिसने तुम्हारे यहाँ एडमिशन के बाद पढ़ा उसको भी कहीं क्लिनिक में रखो, कहीं अस्पताल में रखो, इसको भी। और ऐसा किया भी कि वो जिसने एडमिशन के जरिए लेकर पढ़ा था उसके पास 50 बीमार गए, 50 में से 40 ठीक हो गए, 10 मर गए। और जिसने बगैर एडमिशन के पढ़ा उसके पास 50 गए, 49 ठीक हो गए, 1 मर गया। बताइए दोनों के साथ क्या मामला होगा? जिसने एडमिशन लेकर पढ़ा था उसके पास 50 बीमार गए, 40 ठीक हो गए, 10 मर गए, कोई पूछेगा उसको? और वो जो बगैर एडमिशन के था उसके पास 50 बीमार हो चले गए, 49 ठीक हो गए, 1 मर गया, कहां जाएगा? कहां जाएगा? जेल जाएगा, क्योंकि बगैर एडमिशन के उसकी कोई वक़्त। इसीलिए बगैर एडमिशन के जितने लोग दुनिया में रहते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे से अच्छे काम करें, वो सारे काम क्या हैं? बगैर एडमिशन के। इसलिए अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वक़्त, उनको कोई डिग्री मिलने वाली है। हम सब के अल्हम्दुलिल्लाह क्या हैं? एडमिशन लेने, एडमिशन वाले। अब एडमिशन के बाद आजादी क्या हो जाती है? खत्म होती है कि नहीं? कुछ तलबा यहाँ कॉलेज में आए एडमिशन वाले और कुछ पैसे बगैर एडमिशन के घूमते हुए, यहाँ के जो असातिज़ा और यहाँ की जो इंतजामिया, वो रोक तो किनको करेगी? एडमिशन वालों। बगैर एडमिशन वाले की कोई रोक तो, हम क्योंकि एडमिशन वाले हैं इसलिए हमारे लिए क्या अल्लाह की तरफ से रोक तो।
چنانچہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے بالکل سارے الفاظ میں ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایمان والے کے لیے تو کیا ہے؟ جیل خانہ، جیل خانے میں آزادی ہوتی ہے، پابندی، و جنت الکافر، اور غیر ایمان والے کے لیے جنت، جنت میں کیا ہے؟ آزادی، جو چاہو۔ تو ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ایڈمیشن والے، اور ایڈمیشن کے ساتھ ہی امتحانات کیا ہوتے ہیں؟ چنانچہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 6-7 سال کا، جب ایڈمیشن لیا جاتا ہے نا نرسری میں، تو شروع میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا نصاب، بلکہ جو پہلے بچے جاتے ہیں ان کی یہاں پڑھائی کم ہوتی ہے اور زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشے کا سامان، تاکہ اس کا کیا پہلے دل۔ تو جب دوسرا سال آ گیا تو ذرا تھوڑا نصاب اور بڑھ گیا، تیسرا سال، اور جتنا اوپر جاتا رہے گا نصاب بڑھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے معاملہ بڑا آسانی کا کر دیا، شروع میں اتنا کہہ دیا اللہ تعالیٰ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ جہاں کسی کے باپ کا ایڈمیشن تھا، اس باپ کے ایڈمیشن کی وجہ سے اس کے بچے کو ایڈمیشن مانا جاتا ہے، اس کو خود۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی ایڈمیشن والے کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایمان والے کے گھر میں، اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ ایڈمیشن والا۔ چنانچہ ایک بچہ آج پیدا ہو گیا صبح کو اور شام کو انتقال کر گیا، اس کے ساتھ ایڈمیشن والا معاملہ ہو، ایڈمیشن والے کا معاملہ ہو گیا بے ایڈمیشن والے کا، ہے نا؟ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کفن دیا جائے گا، سب کو قبر کھولی جائے گی، یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایڈمیشن کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، ایڈمیشن دیں گے تو آپ کو فارم دیا جائے گا نہیں، آپ اس فارم کو بھریں گے۔ اب معصوم بچہ یہ کیا فارم بھرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی کہ یہ تو بیچارہ کچھ فارم نہیں بھر سکتا، جو نہیں پیدا ہو گیا فوراً اس کے دائیں کان میں کیا کہو؟ اذان، اور بائیں کان میں کیا کہو؟ یہ بات اس کے لیے ایڈمیشن کا کیا ہے؟ اعلان۔ اب دودھ پلا کے رہو، جب لگا کہ اب بیچارہ کم از کم اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال سکتا ہے، تو سب سے پہلے ماں باپ کو حکم ہے کہ اس کی زبان سے پہلا جو کلمہ نکلے وہ کیا نکلے؟ لا الہ الا اللہ، ایڈمیشن والے الفاظ میں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بچہ 7 سال کی عمر کا ہو گیا۔ اب سب سے اہم اور سب سے بنیادی سبجیکٹ ایڈمیشن کے بعد وہ کون سا ہے؟ نماز۔ ماں باپ کو حکم کیا ہے کہ جو ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس کا پہلا سبجیکٹ جو ایمان والے کا، ایڈمیشن والے کا، وہ ہے نماز۔ اس نماز کی اس کو کیا بناؤ؟ عادت۔ اور 3 سال تک عادت بنانے لگو۔ اگر اس 3 سال عرصے میں کبھی سستی کی، مارنے کی اجازت۔ جب 10 سال کا ہو گیا، اب اگر سستی کرنے لگے تو اب اس نماز کے نہ پڑھنے پر اور نماز کی سستی پر اس کو کیا دو؟ سزا۔ تو ایک سبجیکٹ لاگو ہو گیا۔ اب ذرا اور بڑا ہو گیا کہ بھوک پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، اب کون سا سبجیکٹ شروع ہوگا؟ روزے کا۔ اسی طرح تلاوت کا۔ اب اور کمانے کے لاق ہوگا، اور کچھ تھوڑی بہت رقم جس کو شریعت نے نصاب مقرر کیا۔ اب ایک سبجیکٹ آ گیا کون سا؟ زکات۔ اسی طرح مختلف سبجیکٹ۔ تو ہم سب کے سب ایڈمیشن والے ہیں کہ نہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت۔ لیکن ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اس ایڈمیشن کی رعایت کرتے ہیں کہ میں اکثر ماں باپ کو سے کبھی مخاطب ہوتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا کا ایڈمیشن ہے، آج 3 سالہ بچے کا ایڈمیشن ہو گیا، کل وہ چھوٹا 2-3 سال کا بچہ 9 بجے اٹھ رہا تھا کل تک، اور اس کے ماں باپ بھی اپنا آرام سے اٹھتے تھے۔ ایڈمیشن ہو گیا، دوسرے دن بچے کو 8 بجے اسکول پہنچانا ہے۔ وہ جو بچہ 9 بجے جاگتا تھا روز، آج والدین نے اس کو کتنی بجے؟ 7 بجے اٹھائے، 6 بجے اٹھائے۔ یعنی راتوں رات ایڈمیشن کا اثر آ گیا، اور خود بچے پر ہی نہیں، اس کے والدین پر بھی آ گیا، کیونکہ ماں باپ کو فکر لگی کہ بچے کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اب اس کو وقت پر کیا پہنچانا ہے، اور وقت پر اسکول پہنچانے سے پہلے اس کے کھانے کا، اس کے ناشتے کا، اس کی وردی کا، اس کے نہانے کا، اس کے دھلانے کا انتظام، اور ایڈمیشن کا اثر آ گیا۔
اور ہم میں سے آپ میں سے اکثر، میرا ایڈمیشن تو بہت لمبا ہے، 40-50 سال کا ایڈمیشن ہے، آپ میں سے اکثر کسی کا 20 سال کا، کسی کا 25 سال کا، کسی کا 18 سال سے ایڈمیشن ہوا۔ اب دیکھیے کہ اس ایڈمیشن کے دوران اس ایڈمیشن کا اثر ہمارے اوپر کتنا پڑا۔ ہر آدمی اپنی جگہ سوچے، حاسب قبل ان تحاسب، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، اس سے پہلے کہ کوئی اور ہم سے پوچھے، پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا، ہاں اللہ پوچھیں گے، لیکن اللہ کے پوچھنے سے پہلے ہم کو خود اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اکثر بیشتر یہ عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر نظر زیادہ رہتی ہے اپنے اوپر، حالانکہ زیادہ نظر کس پر رہنی چاہیے؟ اپنے اوپر، ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں کوئی ایسی جماعت ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائیوں کی کیا دیں؟ دعوت، یأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں، وأولئک هم، یہی لوگ کامیاب۔ تو بہرحال میں دور پہنچ کر میں عرض کر رہا تھا، یہ دنیا جو یہ امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ کے دوران ہم کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی۔ دیکھو مستقبل کی فکر کرنا یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم اپنی مستقبل کی تعیین میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ اور ہم اکثر بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو خارج کا زمانہ ہے ہمیں اس کے بعد ہمارا مستقبل شروع ہوگا، اس کالج کے زمانے میں ہمیں اس مستقبل کی فکر کرنی ہے تاکہ اچھی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے، اور ہمارے ماں باپ کے ذہنوں میں بھی ہمارا مستقبل وہی ہو، حالانکہ وہ ہمارے مستقبل کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہمارے مستقبل کا اصل جو حصہ شروع ہوگا، ہمارا اصل جو مستقبل شروع ہوگا وہ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد۔ اور ہمارے اس مستقبل کی 3 منزلیں ہیں، کتنی؟ 3 پڑاؤ۔ پہلا پڑاؤ تو کہاں ہے؟ قبر، سب کو جانا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کتنے عرصے رہنا پڑے گا؟ قیامت کی صبح تک۔ اور قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے مستقبل کا جو دوسرا مرحلہ ہے اور دوسرا پڑاؤ ہے وہ ہے عالم حشر نشر، حساب و کتاب کا عالم۔ اس کی مقدار متعین ہے، کتنی؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ 50,000 سال کہنے میں تو ذرا سا وقت لگتا ہے، لیکن آدمی سوچے کتنا لمبا عرصہ ہے، 50,000 سال۔ اور وہاں ہمارے پرچوں کو جانچا جائے گا۔ وہ جو میدان محشر ہے وہ بندوں اور بندیوں کے زندگی کے اس پرچے کو جانچنے کا عرصہ ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے اس کی فائلیں کیا ہو رہی ہیں؟ تیار۔ وہ فائل کھولی جائے، ہر ایک کو الگ الگ پیش کی جائے، اور اس کے بعد جو ابدی اور دائمی مستقبل ہے وہ ہے یا جنت اور یا جہنم۔ کوئی کسی جگہ، میں اکثر بیشتر جہاں مجھے بات کرنے کا موقع آتا ہے اکثر عرض کرتا ہوں، بتائیے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا دوسری سائڈ میں؟ آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ دوسری جگہ کے لیے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک ہوتی ہے کسی چیز کی تمنا، ایک ہوتی ہے کسی چیز کی تمنا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ۔ تمنا اور ارادے میں فرق ہے۔ ہر ایمان والا، کتنا بھی کمزور سے کمزور ایمان والا بندہ ہو، اس کی تمنا کیا ہوگی؟ میں جنت میں جاؤں، میرے سارے گھر والے کیا جائیں؟ جنت میں۔ لیکن صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی وہ حدیث جو میں نے پہلی مرتبہ سنائی تھی، اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ آدمی کچھ کرتا ہے نہیں جنت والے کام، اور تمنا کس کی رکھتا ہے؟ جنت کی۔ یہ تو کیا ہے؟ بیوقوفی۔ اس لیے تمناؤں سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ فرمایا ارادہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن نے ومن اراد آخرت، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، کیا مطلب؟ کچھ بھی ہو میری آخرت بن جائے۔ سب سے پہلے ارادہ کر لیا نا سب نے؟ انشاءاللہ ارادہ کر لیا نا سب نے؟ لیکن تنہا ارادہ کافی،
جیسے کہ ایک والدین نے ارادہ کیا کہ میرا چھوٹا سا بچہ کیا بن جائے، ارادہ کر لیا، اس کے بعد کوشش شروع ہو گئی۔ اللہ فرمانے جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کی کوشش میں لگا رہا۔ اور یاد رکھیں آخرت کے لیے جو کوشش ہے وہ کوئی مشکل نہیں، آخرت کے لیے کوشش ہر کسی کے بس میں، انجینئر بننا ہر کسی کے بس میں، ڈاکٹر بننا ہر کسی کے بس میں، لیکچرر بننا ہر کسی کے بس میں، بہت بڑا تاجر بننا ہر کسی کے بس میں، پرنسپل بننا ہر کسی کے بس میں، لیکن جنتی بننا ہر کسی کے بس میں، سائیکل چلانا بھی ہر کسی کے بس میں نہیں، اس کو بھی پہلے سیکھنا پڑے۔ صرف آخرت کا معاملہ ہے جو ہر کسی کے بس میں، مثلا کلمہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، ہمارے بس میں اللہ پاک نے دیا 5 وقت کی نماز، بتائیے ہر کسی کے بس میں ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا ہے جس کے بس میں نہ ہو؟ سب کے بس میں۔ ہاں اتنا کوئی بیچارہ کمزور ہے وہ کھڑا نہیں رہ پاتا، اللہ فرماؤ ایسے اتنا ہی کرو جو تمہارے بس میں ہے، تم بیٹھ کر ہی پڑھو۔ اب بیٹھ کر پڑھنا بھی اس کے بس میں نہیں، لیٹ کر پڑھو۔ سجدہ کرنا تمہارے بس میں نہیں، اشارے سے۔ تو نماز پڑھنا ہر کسی کے بس میں ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا ہر کسی کے بس میں ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، بہرحال بس میں ہے۔ ہاں کوئی ایسا بیمار ہو کہ اس کے بس میں فی الحال ہے نہیں، قرآن صاف ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے اور یا کوئی سفر میں ہے اور اس کو روزے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے اور فی الحال روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں، اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام، چلو کوئی بات نہیں، بعد میں جب فرصت ہوگی اور جب قوت ہوگی اس وقت روزہ۔ اب کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کے بس میں اب بھی نہیں اور آئندہ بھی، اللہ نے چھٹی دے دی کہ چلو ایک روزے کے بدلے میں تھوڑا سا فدیہ دے۔ زکات اسی پر فرض ہے جو جس کے بس میں ہو، جس کے بس میں زکات نہیں اس پر زکات فرض بھی اور حج بھی صرف اس کے اوپر فرض جس کے بس میں ہے، جس کے بس میں حج نہیں اس پر فرض بھی۔ اللہ کا نام لینا تھوڑی ہر کسی کے بس میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت ہر کسی کے بس میں ہے کہ نہیں؟ آنکھوں کی حفاظت ہر کسی کے بس میں ہے کہ نہیں؟ ہے۔ آپ سوچیں اگر امتحان گاہ ہو اور سامنے کوئی ایسا ہو کہ آدمی کا جی بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کو، لیکن کیمرے لگے ہوئے ہیں اور نگراں حضرات بھی دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے باہر قانون لگا ہوا ہے، جو کسی کو دیکھے گا دیکھنے پر نمبر کٹنے شروع ہو جائیں گے۔ بہت تقاضا ہے دیکھنے کا، دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں گے؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ بھی بس میں، بد نگاہی سے بچنا یہ بھی بس میں۔ اگر بس میں نہ ہوتا تو پھر نمبر کٹنے کے ڈر سے کیوں بچتے؟ اگر قانون بن جائے آپ کے کالج کا، جس کسی کو کسی کے ساتھ غلط تعلق ہوگا اس کا ایڈمیشن فوراً ختم کر دیا جائے، بتائیے کوئی غلط تعلق قائم رہے گا؟ حالانکہ کالج بہت ہے، اس کالج سے آپ کا اخراج ہو گیا کسی اور کالج میں جائیں گے، لیکن چونکہ ایڈمیشن ہو چکا ہے اب محض تعلق کی وجہ سے اگر نکلنا پڑا تو فوراً سارے تعلقات کیا ہوں گے؟ گیٹ کے باہر کیا ہوگا لیکن گیٹ کے اندر سب ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ حالانکہ میں نے بھی کہا اگر یہاں سے آپ کا اخراج ہو گیا دوسرے کالج موجود ہیں کہ نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کسی کا اخراج ہو گیا کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ پیغمبر علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، پروردگار لا ملجا، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بچنے کی جگہ نہیں، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے آپ سے مگر آپ ہی کی طرف۔ یعنی اگر ایک پیغمبر وقت کے ان سے اپنے زمانے کے ایک طبیب نے پوچھا، حکیم نے پوچھا، ایک دانا نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیر انداز ہو اور پوری کائنات نشانے پر ہو تو یہ بتائیے بچنے کی صورت کیا ہے؟
تو وقت کے پیغمبر نے کہا کہ بچنے کے بس ایک صورت ہے، تیر انداز کے پہلو میں جا کر تو لا ملجا ولا منجا ولا ماوا منکا الا الیہ، اگر وہاں سے اخراج ہو گیا، اور ہم اخراج والے کام کرتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پکڑ کریں ان اعمال پر جو لوگ کرتے ہیں، ما ترک علی ظاہرہا من دابہ، تو زمین پر کسی کو بھی رہنے نہیں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے جب ہم بد نگاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر سکتے ہیں؟ جب ہم غلط طریقے سے بولتے ہوں، جو بولنا اللہ کو پسند ہو، اللہ کے پیغمبر کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے نا ہماری قوت گویائی کو کیا کرنے، ختم۔ جب کوئی ایسی چیز سنتے ہیں جو اللہ کو سننا پسند نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری قوت سماعت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی غلط چیز سوچتے ہوں جو اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری سوچنے کی قوت کو سلب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کس کی کیا چلتی ہے؟ لیکن اللہ بڑے مہربان، بڑے شفیق ہیں، اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، شاید میرے بندے کیا آ جائیں، باز آ جائیں، شاید بندے باز آ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کا تو مسئلہ نہیں، ہم گنہگاروں کو بھی ایک امید اور ایک دلاسے دے رہا ہے، کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہیے اے پیغمبر میرے ان بندوں سے جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر کیا کیا۔ یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، اس کے بعد ابا جان، امی جان، تو ماں باپ کو بھی ڈانٹ کر کہیں جاؤ تم میری اولاد نہیں ہو، جاؤ میں تیرے ماں اماں نہیں ہوں، میں تمہارے والد تمہارا باپ نہیں ہوں، کہتے ہیں نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر کیا کہا، کیا ظلم کیا، کیا کہیے ان سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندو گھبراؤ نہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، گھبراؤ مت، اللہ سارے ہی گناہ معاف کرے گا، کیوں، انہ هو الغفور، اللہ بہت ہی مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم اکثر بیشتر یہ آیت پڑھتے ہیں اور بعض مرتبہ اس سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ہم کسی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں جن کے اس کے ساتھ خاص تعلق۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے نے اپنے والد کی نافرمانی کی، ایک شاگرد نے اپنے استاد کو بہت دل دکھایا، اب وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ پھر جاؤں اور اپنی اولاد کی طرح رہوں، شاگرد چاہتا ہے کہ میں استاد کے ساتھ رہوں اور استاد کی شفقت مجھے پھر سے ملے، لیکن اس نے جو استاد کے ساتھ گستاخی کی ہوتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، وہ ہمت نہیں کرتا کہ کس منہ سے جاؤں، میں تو فلاں فلاں موقع پر اپنے والد کو یہ بات کہی ہے، اپنے استاد کو اس طرح سے ستایا، اب کس منہ سے جاؤں۔ اب شفیق استاد کبھی کبھی اس کو ایسی اللہ تعالیٰ کے بندے بعض مرتبہ کی ندامت ہوئی، شریعہ ہمیں اللہ کی بہت میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں، چاہتا ہوں اللہ کے قریب جاؤں، لیکن جاؤں گا کس منہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہمت بڑھاتے کہ ہم سب معاف کریں گے۔ اللہ کرنا کیا ہے، فرمایا انیب، واپس آ جاؤ، انیب نابت کے معنی اللہ کی طرف لوٹنا، لوٹ کر آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، نہیں جاؤ گے کہاں، واپس آ جاؤ، انیبو الی ربکم، کس کی طرف، تمہارے رب کی طرف، حالانکہ اللہ، اللہ کا جو اسم ذات ہے وہ تو کیا ہے اللہ، اور رب اللہ کا اسم صفت، لیکن اللہ نے یہاں رب استعمال، اپنے رب کی طرف آؤ، رب کہہ کر گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس نے تو ہمیشہ آپ کا خیال رکھا ہے، کہ جب ہم اپنے والدہ کے رحم میں تھے، اللہ اس وقت بھی ہمارا خیال رکھتا تھا کہ نہیں، ہمارے ماں باپ ہمیشہ سے کھانا کھاتے آئے ہیں، اور جب ہم اپنی ماؤں کے رحم میں تھے اس وقت بھی کھانا کھاتے رہے، وہی 25 سال سے ایک بچی، ایک لڑکی کھانا کھاتی ہے، کبھی اس کی چھاتی میں دودھ نہیں آیا، لیکن جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور ابھی دنیا میں آیا نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جوش میں آ جاتی ہے، اور ماں کی چھاتی سے اس بچے کے لیے کیا پیدا ہوتا ہے، یہ دودھ کس نے پیدا کیا،
کھانے پینے کی اگر خاصیت تھی تو 25 سال سے ہی کھا رہی تھی، اچانک 25 سال کے بعد یہ سارا نظام کیسے بدلا؟ 25 سال عرصے میں اس بچی نے، اس ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے جو کچھ کھایا وہ کس میں تبدیل ہوا؟ کچھ کا خون بنا اور کچھ کا پھسلا بنا، پھسلا باہر آیا اور خون جو ہے جسم میں پھیل، اچانک ایک تبدیلی آئی۔ اللہ پاک نے اس خون کو آرڈر دیا کہ بھائی اب تم کو باہر جا کر ہمارے اس چھوٹے سے معصوم بچے کے لیے کیا بننا ہے؟ غذا۔ اس لیے دو آرڈر اللہ نے خصوصی دیے، ایک یہ کہ اس سے پہلے کہاں سے خون آتا تھا، اب اس کے بجائے ایک اور راستہ خون کے آنے کا اختیار ہوگا، وہ کون سا ہے؟ ماں کی چھاتی۔ اور دوسرا آرڈر یہ دیا کہ آپ کو اپنی شکل تبدیل کرنی پڑے گی، اب وہ دودھ کی خون کی شکل میں نہیں آیا بلکہ کس کی شکل میں؟ دودھ کی شکل۔ اور ایسا کنٹرول رکھا جہاں بچے نے ماں کی چھاتی کے ساتھ اپنا منہ لگایا اور چوسنا شروع کر لیا، فوراً دودھ آ گیا، اور جہاں منہ ہٹایا فوراً کنٹرول ہو گیا۔ اور اتنا موافق بچے کے لیے کہ اس ترقی کے دور میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ جیسی کوئی اور چیز بچے کے لیے، پھر یہ بچہ رات دن میں روتا بھی ہے۔ اچھا یہ بچہ جو ہے، بچے کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں؟ لگتی ہے نا، پیاس بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم کو پیاس لگی کہ ہم کیا مانگیں گے؟ پانی۔ بھوک لگے گی تو کھانا، سردی لگے گی تو کچھ گرمی کا انتظام، گرمی لگے گی تو سردی کا انتظام۔ اب بچہ بیچارہ کچھ بولنا جانتا ہے ہی، اللہ نے اس کو ایک سبق سکھلایا، وہ کیا ہے؟ رونا۔ اس کو بھوک لگے تو کیا کرے گا؟ اس کو پیاس لگے تو، اس کو گرمی لگے تو، اور اس کو سردی لگے تو، اور اللہ نے اس کی والدہ کو مکلف بنایا ہے۔ اس رونے والی زبان میں بچہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس پر غور کرو۔ اور اکثر و بیشتر ماں اپنے بچے کی رونے کی زبان کو سمجھتی ہے۔ ایک سبق سکھلایا اللہ پاک نے، اس کے سارے کام کس سے نکلتے ہیں؟ رونے سے۔ کوئی بڑا کر کے یہ لائے جہاں بھوک لگی اب جا کر کے شام کو جو بھوک لگے تو ماں کے پاس رونا شروع کر دو، کھانا ملے گا کہ کچھ اور ملے گا؟ ایک رونے کے کام سے اللہ پاک نے اس کے سارے کام بنائے۔ پھر بیچارہ چھوٹا بچہ رات میں دن میں بار بار گندگی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، ایک غریب ماں، اس کے بعد ایک ہی بستر ہے، بچے کو سلایا، اس نے تھوڑی دیر میں پیشاب کر لیا اور وہ پورا جو بستر تھا وہ کیا ہو گیا؟ گیلا۔ اب ماں کو رونا شروع کر دیا، اپنی گولی شروع کر دی۔ اب ماں فوراً جاگی اور فوراً اٹھا کر بچے کو کیا کر لایا؟ نہلایا، دھلایا اور کپڑے کو صاف کیا۔ اب ایک جگہ گیلی اور دوسری جگہ کیا ہے؟ ماں بچے کو کہاں سلائے گی؟ حالانکہ سمجھتی ہے کہ ہوستے 2 گھنٹے کے بعد لمبی رات ہے، بچہ کیا کرے گا؟ لیکن ماں یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کے دل میں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مادرارا مہر من آموختم، مادرارا مہر من آموختم چون بود شمع کے من افروختم۔ یہ تو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برتا، یہ محبت کا سبق ہم نے ان کو پڑھا ہے۔ تو یہ رب تربیت کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو گناہ کر کے ہم سے دور؟ وہ بندہ دور ہوتا ہے، گناہ کر کے دور ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے مجرم گنہگار پھر دوری کو محسوس نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس دوری کو محسوس کرتے ہیں اور ان کو وہ دوری برداشت نہیں۔ غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے نیک بندے سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ فوراً اس دوری کو کیا کر لیتے ہیں؟ محسوس، اور بے چین ہوتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو گناہ کر کے دور؟ کہاں جاؤ؟ واپس آ جاؤ اور کس کی طرف؟ الی ربکم واسلموا لہ، اور چھوڑ دو یہ نافرمانی والی زندگی اور اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرو۔ اور فرمایا جلدی کرو نا بندو اور بندیوں جلدی کرو، واسلموا لہ من قبل، ارے اس سے پہلے کرو کہ ان یاتکم عذاب، کہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون،
تنصرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر کوئی نہیں بچا پاتا. آ گیا نا بھی سیلاب. سیلاب کے زمانے میں کون نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بھائی اور اپنی بہن اور اپنی ماں کے کام نہ آئے. ہر کوئی چاہتا تھا, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر چاہتا تھا, لیکن بالکل بے بس, جو چاہتے تھے نہیں کر پائے. فرماتے اس سے پہلے کرو کہ عذاب آ جائے, ثم لا تنصرون, اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے. واتبعوا, اور اتباع کرو, احسن ما انزل الیکم من ربکم, اس رحمت والے پیغام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اس سے پہلے ان یاتکم عذاب بغتہ, کہ کہیں عذاب اچانک آ جائے وانتم, اور تم کو خبر نہیں رہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کی امتی ہیں. ہمارا سب سے پہلا رشتہ اور سب سے بڑا رشتہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد عربی. اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے رشتے کا کیا رکھو؟ خیال. عام رشتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رشتہ ہے, پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی رشتہ ہے, اس کا ہم کس طرح کا خیال رکھتے ہیں, اب تک کیا کیا, اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور آئندہ ہمارا کیا ارادہ ہے, اس پر ابھی موقع ہے, ابھی موقع ہے اپنے رب کو منوانے کا. ابھی موقع ہے اپنے رب کو منوانے کا. ایک موقع ایسا آئے گا ہر بندہ اور ہر بندی چاہے کہ میں اپنے رب کو منواؤں, وہاں اجازت نہیں دی جائے گی, وہاں منوانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہاں اجازت میں حکم ہے, جب چاہو ہمیں منواؤ. اور ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کی دنیا پر نزول فرما کر بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, ہے کوئی ہمیں منوانے والا. میں پرسوں نماز کے بعد کی بھی بات کرتا ہوں, یہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو نظر نہیں آتا, اللہ سمجھا لے, اللہ ہم کو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور بڑائی کا انکشاف ہم پر نہیں کیا. یہ بھی اللہ کی رحمت, یہ بھی اللہ کی کیا ہے رحمت. اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا انکشاف کرتے اس دنیا میں, پھر کسی کی ہمت ہوتی اللہ کو منوانے کی. یہاں آپ کے ادارے کا کوئی بڑا ذمہ دار ہو, کسی اسکول کا, کسی کالج کا, کسی یونیورسٹی کا, اور ہم نے اس کی نافرمانی نہیں کی, البتہ اس کے مزاج کے خلاف کیا. ابھی کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں, اولیاء اللہ, ان کے خدام ہوتے ہیں, اور ان کے یہاں خادم ہر کس و ناکس نہیں رہ پاتا, بہت مزاج شناس. کبھی کبھی کسی خادم کو لگا کہ آج میری جو فلاں حرکت وہ میرے بڑے کے مزاج کے خلاف, حکم کے خلاف نہیں بلکہ کس کے خلاف, مزاج کے خلاف. اب اس خادم کی ہمت نہیں پڑتی کہ اپنے اس بزرگ سے معافی مانگے یا اس کا سامنا کرے, حالانکہ حکم کے خلاف ورزی نہیں کہ بلکہ کس کے خلاف ورزی, منشے کے خلاف. سمجھتا ہے کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ میں اس کے مزاج کی رعایت نہیں کر سکتا, ہمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو ساری کبریائی کے مالک, اس سے معافی مانگنا اور اس کے فرمان کے خلاف ورزی کے بعد کس کی ہمت ہوتی. اللہ پاک نے سارا نظام پردے میں رکھا, سارا نظام پردے میں رکھا, تاکہ بندوں کو مجھے منوانے کی کیا ہو, ہمت ہو. جب اللہ اپنی کبریائی کا انکشاف کریں گے, اپنی عظمتوں کا انکشاف کریں گے, ہما شماتوں کے شمار میں انبیاء کو بھی ہمت نہیں ہوگی, انبیاء کی ہمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی. وہ مشہور حدیث میں نے پہلے بھی پتہ نہیں کہاں سنائی ہے کہ جب پریشان ہوں گے عالم حشر نشر میں, میدان محشر میں, تو سارے بنی آدم انسان جمع ہوں گے کس کے پاس, آدم علیہ السلام کے پاس, اور عرض کریں گے کہ آپ ہم سب کے ابا جانو, بس پروردگار سے ایک درخواست کرو, کیا کہ ہمارا حساب و کتاب, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں جنت میں بھجوا دیجیے, بس اتنا کہتے کہ اس مصیبت سے ہم کو چھٹکارا ملے.
آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر بھی. ذرا سا معاملہ کیا ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، لیکن ولا تقربا هذه، اس درخت کے قریب مت جانا. حالانکہ اس درخت کے قریب جانا پہلے سے طے شدہ تھا. اللہ نے جب آدم کے بارے میں اعلان کیا فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم کہاں اپنا نائب بنا رہے ہیں؟ زمین میں. اور ٹھہرایا کہاں؟ جنت میں. تو زمین میں آنا طے شدہ تھا، لیکن ایک امتحان کے طور پر کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ، دیکھو اس درخت کے قریب مت ہو جانا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ادھر سے طے تھا. اس لیے تکلیمی معاملہ ہے. ایک تشریح، ایک کیا ہے؟ تکلیم. ایک اللہ کا باطنی نظام، اس میں طے تھا کہ آدم کو زمین پہ اتارنا ہے اور اس کے لیے ذریعہ بنانا ہے اس درخت کے قریب جانے کو. اور ادھر سے تشریح حکم تھا قانونی کہ وہ اس کے قریب گئے. اور جانے کے بعد پھر اتنا روئے الامان. اللہ نے اعلان بھی کر لیا اس کا آدم علیہ السلام کی توبہ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب اپنی کبریائی کا انکشاف کریں گے تو آدم کی بھی ہمت. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر جن کو اللہ نے فرمایا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، جس کو اللہ باوجاہت کہیں اس کی وجاہت کا کیا عالم ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا فرمایا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے نزدیک بڑے بھی باوجاہت. اتنے بڑے باوجاہت تھے جب اسرائیل علیہ السلام آئے. حدیث میں آتا ہے روح قبض کرنے آئے انسانی شکل میں کہ میں آپ کی روح قبض کرنے. ایک چپت مارا کہ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نہیں نکل. اتنے جلالی پیغمبر. لیکن جب وہاں بنی آدم کہیں گے حضرت بس اب آپ ہی سفارش کر لیجئے. ہمت. ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خود وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلہ، اللہ نے ابراہیم کو کیا بنایا اپنا، لیکن وہاں ہمت نہیں کرتا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام بھی فوراً اللہ کی بارگاہ میں سفارش، بلکہ فوراً کہاں جائیں گے اور لمبا سجدہ کریں. پھر جب اللہ ادھر سے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تؤتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کیا کی جائے گی. اب پیغمبر علیہ السلام درخواست کریں بار الہ، بس بنی آدم کا کیا ہوگی شروع حساب و کتاب. تو میں کیا عرض کرتا وہاں منوانے کی کسی کے اندر ہمت، اور یہاں مجرم سے مجرم بدکار سے بدکار کو بھی اللہ تعالیٰ کے منوانے کی کسی اجازت نہیں، بلکہ منوانے کا کیا ہے حکم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کا اور اپنی صفات کا ہم پر جو انکشاف نہیں کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے مصلحت ہے. بندوں کے بعد وہاں تو آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا قال رب ارنی، پروردگار اپنی جب کلام سنا. یہاں کسی اچھے قاری اور صاحب دل کی زبان سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو عجیب و غریب حال ہوتا ہے. حالانکہ ہم گنہگار ہیں. وہاں وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور تلاوت اور کلام کس کا سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بلا واسطہ، اور بے قابو ہو گئے اور کیا کہنے لگے قال رب ارنی انظر، پروردگار اپنی ذات مجھے دکھائی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا قال لن، بھائی تمہارے بس میں، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھلاؤں گا اپنا آپ، لن ترانی تمہارے بس میں، ولکن انظر الی جبل، دیکھو پہاڑی کی طرف وہی دور کی طرف، فإن استقر فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر میں وعدہ کر تم بھی مجھ کو. لیکن فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے اس کوئی دور پر اپنی تجلی ڈالی اور چورا چورا ہو گیا. وخر موسیٰ، اور موسیٰ بھی کیا ہو گئے. تو ابھی اللہ تعالیٰ جیسے ان کی شائن شان ہمارے اور اللہ کے درمیان بے شمار حجابات ہیں، یہ بھی ہمارے لیے کرم اللہ کا فضل ہے.
کہ ہم اللہ کو منوانے کی ہمت کر سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے بندوں پر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی کسی تجلی کا انکشاف ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں، دعا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی بعض مرتبہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں، کبھی اللہ کی صفت رحمت کا انکشاف ہوتا تھا تو عجیب و غریب فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ بھائی جس نے بھی لا الہ الا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر، ان کو تعجب ہو گیا اور عرض کرنے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے رسول چاہے وہ زنا کرے اور چوری کرے، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے چوری کرے زنا کرے۔ پھر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، صحابہ کے زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بد وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے اگر چوری کرے اور زنا کرے، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ پھر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا چوری کرے اور پھر بھی وَإِن زَنَا وَإِن رَغِمَ عَنْهُ أَبِي ذر، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود کیوں نہ ہو جائے۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے، صحابہ تلاش میں نکلے تو ابو ہریرہ سب سے پہلے پہنچ کر ایک باغ میں آپ کو پایا، آپ نے اپنے نالین یہ کہا کہ جاؤ جو بھی ملے اس کو کہو من قال لا الہ، جس نے بھی لا الہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول کہیں لوگ مجھے جھٹلائیں نہ، کہ اپنی طرف سے مجھے کوئی علامت چاہیے جس سے لوگ میری مانیں۔ آپ نے لے لو میرے نالے، آپ نے نالے مبارک آپ نے ان کو پیش، چلتے چلتے حضرت عمر سامنے ملے، ان کو بھی یہ کہہ دیا، نے کہا واپس جاؤ، اے مجھے اللہ کے رسول نے ایک دھکا مارا۔ حضرت عمر تھے ہی جس کوچے سے گزرتے تھے شیطان بیچارہ بھاگتا تھا، آج بھی شیطان مجھے اس سے بھاگے گا۔ میں کبھی کبھی میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے کیا نام ہے تو کہتا ہے عمر، میں نے کہا حضرت عمر کے نام پر تمہارا نام ہے، جس کوچے سے حضرت عمر گزرتے تھے وہاں سے شیطان، لیکن آج کے عمر سے ہے نا شیطان نہیں بھاگے گا۔ آپ کیا چاہیے کہ آج کے عمر کو چاہیے کہ جس گلی سے وہاں سے کیا کرے، ہاں اس کی تشریح کا اس وقت موقع نہیں۔ تو چلے گئے اللہ کے رسول، حضرت عمر آپ کا ارشاد تھا، حضرت عمر نے میرا مجھے دھکا مارا اور میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا حضرت اگر لوگوں کو اس طرح کی بشارتیں سنانی شروع کر دی یہ تو بے عمل ہو جائیں گے، پھر ہم کو عمل کریں گے۔ تو پیغمبر نے ہاں عمر ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کسی اور صفت کا انکشاف تھا، صفت رحمت کا، اور ایک موقع ایسا فرمایا واللہ ما ادری واللہ ما ادری واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم انا رسول اللہ، قسم خدا کی میں نہیں جانتا، قسم خدا کی میں نہیں جانتا، قسم خدا کی میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ، حالانکہ میں اللہ کا کبھی کبھی اللہ کی شان بے نیازی کا انکشاف ہوتا ہے۔ پر آدمی کہیں اور پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ جو کہلواتے ہیں اسی میں انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ہم اس امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اب ہمارے امتحان کا آخری دن کون سا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ ہر ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کو ذہن میں رکھنا چاہیے شاید یہ سال میری زندگی کا کیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے نہیں، اور شاید یہ میری مہینہ میری زندگی کا کیا ہو، اور شاید یہ ہفتہ میری زندگی کا، اور شاید یہ دن اور یہ رات میری زندگی کی آخری رات میری زندگی کا کیا ہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو گویا کہ شاید یہ میری زندگی کی کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ خدا کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماع کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ہدایت کا ذریعہ بنائے، یہاں کے انتظامیہ کا اور یہاں کے اساتذہ کا اور سارے طلباء اور ساری طالبات کا مشکور ہوں۔ ان حضرات نے یہاں بات کرنے کا موقع دیا اور ہمارے بچوں نے اور ہماری بچیوں نے توجہ کے ساتھ بات سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنی ہے اور اس سنانے کو ہم سب کے لیے کمال ایمان کا ذریعہ بنا دے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صل الحمد ولک الشکر ولک الثناء والحسن، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم ہم سب گنہگار ہیں، میرے اللہ ہم میں سے ہر ایک یا اللہ معافی کا محتاج ہے، آپ ہم سب کو معاف فرمائیں، آپ ہم سب کو معاف فرمائیں، آپ ہم سب کو معاف فرمائیں۔
میرا اللہ یہ تیرے بندے اور یہ تیری بندیاں ابھی جوانی کی زندگی سے گزر رہے ہیں، میرا اللہ ان جوانیوں کو ہمیشہ بے داغ رکھ، ان جوانیوں کو ہمیشہ بے داغ رکھ، ان جوانیوں کو ہمیشہ بے داغ رکھ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اللہ کہیں کوئی دھبا اور کہیں کوئی داغ لگ چکا ہے، میرا اللہ بس بیٹھے بیٹھے ایسی توبہ عطا فرمائیے جس توبہ کی برکت سے آپ گناہوں کے تمام داغ اور گناہوں کے تمام دھبے مٹاتے ہیں۔ میرا اللہ ایسی ہی توبہ عطا فرما، ایسی ہی توبہ عطا فرما، مجھے بھی توبہ عطا فرما، ان کو بھی توبہ عطا فرما۔ پروردگار عالم آپ پر بھروسہ کر کے آج ہم توبہ کرتے ہیں ہر طرح کے یا اللہ مجرمانہ اعمال سے، ہر طرح کے گناہوں سے، آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے اور گندے اور ناپاک تعلقات کے گناہوں سے، اور عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر نمازوں کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم اور شرم و حیا والے زیور کو ہمیشہ یا اللہ ہماری بچیاں اے اللہ اپنے اوپر قائم رکھیں گی، میرا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شرم و حیا سے نواز دے، ہم سب کو شرم و حیا سے نواز دے، ذکر آخرت سے نواز دے۔ پروردگار عالم جو اپنی قیمتی زندگی کا سرمایہ اور قیمتی وقت کا سرمایہ عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس کے صحیح استعمال کی توفیق دے دے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی بھی توفیق عطا فرما، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو پڑھائی کا زمانہ ہے، اس وقت کو صحیح